رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام والتحية والإسلام. أما بعد فقد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومنزلتهم وشهادتهم من أول الخلق الدنيا إلى فنائها ومن أول الآخرة إلى بقائها. اما بعد. صلوات عنایت کریں محمد حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، آج ہم اس بارگاہ حقیقی میں یقیناً دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ عظیم نعمت یعنی نعمت فرش عزا پر آنے کی توفیق دی کہ اس فرش عزا کی اہمیت، فرش عزا کی منزلت، فرش عزا کا عظمت اور اس کا ثواب درک کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ نہ ذاکری کے جملے ہیں، نہ یہ کسی ماحول میں پرورش پانے کی وجہ سے یہ جملات ہیں، بلکہ جو چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ روایات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. عزیزو، یہ فرش عزا وہ مقام ہیں کہ جس پر بیٹھنے والوں کے لیے، کے لیے خود خداوند متعال صلوات بھیجتا ہے. یہ فرش عزا طواف ہے امام حسین علیہ السلام. لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں حج پر جانے کے بعد، لیکن فرش عزا طواف کر رہی ہے امام حسین علیہ السلام کا. یہ فرش عزا محبوب کردگار بھی ہے، یہ فرش عزا محبوب رسول ثقلین بھی ہے، یہ فرش عزا دعائے حضرت زہرا بھی ہے. اس کی عظمت کو درک نہیں کیا جا سکتا. اس کی عظمت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے. ان روایات کو جو بے معرفت افراد ہوتے ہیں، جن کے عقیدے کمزور ہوتے ہیں،
जिनको हकीकतों से आशनाई और दर्क नहीं होती है वो उंगली उठा सकते हैं, लेकिन अहले विला जिनके क़ुलूब का इम्तहान, जिनके दिलों का इम्तहान अल्लाह ने ईमान के लिए ले लिया है, उन्हें कभी शक व शुबा नहीं होता। उसमें इरशाद फरमा रहे हैं, मन अब का औ तबाक, मन बका औ अब का औ तबाका फलहुल जन्ना। जिसने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर गिरिया किया या गिरिया कराया या गिरिए जैसी सूरत बनाई, वजबा लहुल जन्ना, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। या कहीं दूसरी रिवायत में इस तरह से मिलता है कि जब अज़ादार की आँख से एक कतरा आंसू का निकलता है, अजीज़ों ये खेल नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, ये हकीकतें हैं, ये अल्लाह की अपने महबूब के लिए अज़मत है। इसके ज़रिए से खुदा सुब्हानहू व तआला ये बताना चाहता है कायनात के लिए कि मेरे नज़दीक हुसैन कितना अज़ीम है, मेरे नज़दीक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क्या अज़मत है। देखिए, कोई है मुसलमानों में जो इस बात का इनकार कर दे कि अल्लाह बख्श नहीं सकता? क्या मुसलमानों में कोई है जो इस बात का इनकार कर दे कि अल्लाह की रहमत उसके गज़ब से ज़्यादा है? क्या मुसलमानों में कोई है जो इस बात का इनकार कर दे कि खुदा सुब्हानहू व तआला कादिर मुतलक नहीं है? यकीनन हमें कोई मुसलमान ऐसा नहीं मिलेगा, और अगर कोई ऐसा मुसलमान मिल जाए तो समझ लीजिएगा वो सब कुछ हो सकता है लेकिन मुसलमान नहीं हो सकता। जब और जब बात यहाँ तक आ गई कि जो इन बातों का इनकार कर दे वो सब कुछ हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता, अब यहाँ पर भी यही फार्मूला चलेगा, जो भी इन अहादीस का इनकार कर दे वो सब कुछ हो सकता है, न मुसलमान हो सकता है न मोमिन हो सकता है। अज़मत है, और अज़मत भी बेफ़ायदा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी शौक़, किसी जज्बे में आन कर इरशादात नहीं फरमाए हैं अपने मासूम के ज़रिए से, बल्कि इसमें मसलहतें पोशीदा हैं, इसमें हकीकतें पोशीदा हैं। जब इतनी अज़मतें बता दी गई तो अक्सरियत मुखालिफ हो गई। अगर इतनी अज़मत ना होती तो फिर ये फर्श अज़ा कहाँ होती? इतनी अज़मतों के बाद तो ये आलम है, इतनी मंजिलतों के बाद ये आलम है। दुनिया का फार्मूला ये है कि अगर दुनिया से चला जाए कोई इंसान तो देख नहीं पाता, बोल नहीं पाता, लेकिन ये हुसैन है, सरो तन में जुदाई हो गई, नोके नेज़ा से कलाम कर रहे हैं। ये अल्लाह अपने एजाज की खातिर, इमाम हुसैन की मंजिलत की खातिर ये मौजज़ा दिखा रहा है कि कभी अपने आप को हुसैन से मुकाबला मत करना, कभी अपने आप को अपना हिसाब हुसैन जैसा हिसाब मत करना। तुम और हो, हुज्जत खुदा और है। सलावत पढ़ने तवाफ है। अजीज़ों, जो मैंने इस अशरे के लिए मौजू इंतखाब किया, और एक हकीकत पहले आपकी खिदमत में बता दूँ। हकीकत ये है, न कोई ज़ाकिर पढ़ता है, न कोई मजमा पढ़वाता है, न किसी का कहीं से बुलावा आता है, किसी का
کہیں سے بلاوا تھا۔ جگہ، یہ جگہ پڑھنے والے کی، مجلس میں آنے والے کی، مجلس میں آنے والے کی۔ ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں عزیزو، اپنی منزلت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں بیٹھے ہوئے ہو، لیکن یہاں یہ بیٹھنا اچانک اور دفعتاً نہیں ہو گیا ہے، یہ اچانک اور دفعتاً نہیں ہوا۔ یہ لوح محفوظ پر 23 رمضان کو وقت کے امام کے ذریعے سے لوح محفوظ پر چلا گیا کہ آنے والے محرم میں کون ذاکر کہاں خطاب کرے گا، کون مجمع، کون مومن کس فرش عزا پر حسین کا طواف کرے گا۔ اور صرف یہیں تک بات نہیں ہے، یہیں تک بات نہیں ہے، جو انتخاب کیا جاتا ہے حتیٰ موضوع کے لیے، وہ بھی اپنے بس کی بات کم ہوا کرتی ہے، اپنے بس کی بات نہیں ہوا کرتی۔ میں بہت پہلے سے کچھ اور موڈ بنائے ہوئے تھا، لیکن جو میں نے اسی استقبال ایام عزا کی مجلس کو پڑھا، دفعتاً میرے پاس ایک میسیج آیا، بس آیت قرآن کریم کی سورہ مریم کی 60ویں آیت ہے، وہ بس دفعتاً آئی، وہ انتخاب ہو گئی آیت، وہ آیت دفعتاً اچانک انتخاب ہو گئی۔ اسی طرح گزشتہ عشرے میں آپ حضرات کے درمیان میں دفعتاً موضوع، اور الحمدللہ اپنی پوری خوبیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، دفعتاً ایسا ہوا۔ یہ لہذا موضوع کا انتخاب بھی وہیں سے ہوتا ہے۔ تو آیت میں کیا پیغام تھا؟ آیت میں پیغام تھا کہ ان کے بعد اللہ نے ایک خلف اور خلف دو چیزیں بتائیں تھیں۔ خلف کہتے ہیں پسر صالح، اور خلف یعنی وارث جو نہ صالح ہو، جو بے دین ہو، وہ آئیں گے۔ وہ آنے کے بعد پہلا کام کیا کریں گے؟ انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی نمازوں کو اضاعوا الصلاۃ، اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا۔ جب نمازوں کو ضائع کر دیا، دوسرا کام کیا کیا؟ اللہ نے انہیں شہوات نفسانی میں غرق کر دیا، یعنی جو بھی ان کی چاہت ہوا کرتی تھی، جو بھی ان کی دل چاہتا تھا، اس کام کو انجام دیتے تھے۔ اس کے بعد اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ انہیں اللہ نے غی میں ڈال دیا۔ غی کہتے ہیں گمراہی کو، رشد من الغی، یعنی اس سے رشد سے، ترقی سے، کمال سے روک دیا اور گمراہی میں، ضلالت میں ڈھکیل دیا گیا۔ ابھی ہمارے گروپ پر، انجمن باقری گروپ پر، 2-4 سمجھدار افراد نے ایک میسیج ڈالا اور اس پر کمنٹ ہوئے کہ بھئی تقاریر میں کچھ دنیا سے متعلق بھی گفتگو ہونی چاہیے۔ دیکھیے، دین کو سمجھنا ماورائے دنیا حماقت ہے۔ الفاظ میرے مشکل ہو جاتے ہیں، یہ بڑی پرابلم ہے۔ دین کو بغیر دنیا کے سمجھنا یہ حماقت ہے، یہ پاگل پن ہے۔ دین دنیا سے الگ ہے ہی نہیں، بلکہ دین آیا ہی اس لیے ہے کہ انسان دنیا میں اس پر رہ کر کے عمل کرے، اس پر رہ کر کے عمل کرے۔ یعنی ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے، ہمارا جو قانون ہے، وہ ہمارا قانون دین الہی ہے۔ دین الہی پر چلنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو گفتگو کا آغاز ہماری یہاں سے ہوگا کہ دین کیا ہے اور دین میں کیا چیزیں ہیں۔ دین کیا ہے اور دین میں کیا چیزیں ہیں۔ دین کا نام ہے راستہ، دین کا لغوی معنی ملا جزا۔ دین مجموعہ ہے۔ اب دین کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ دین مجموعہ ہے احکام کا، اخلاق کا،
عقائد کا، کاہے کا؟ احکام، عقائد، اخلاق۔ سب سے ٹاپ، سب سے پہلی چیز دین میں ایمان آتی ہے۔ اگر ایمان نہ ہو تو نہ اخلاق ہو سکتا ہے اور نہ احکام ہو سکتے ہیں، نہ اخلاق ہو سکتا ہے نہ احکام۔ احکام فقہ، مسئلے مسائل، یہ کچھ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور جہاں پر دین کی تعریف احکام کے ایک لفظ اور کہا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں شریعت۔ یہ ذرا سی تمہیدی گفتگو تاکہ آپ کے اذہان میں آ جائے، آپ کے ذہنوں میں آ جائے اور بات آئندہ کے لیے آسان ہو جائے۔ ایک چیز کہتے ہیں شریعت۔ شریعت کے دو معنی ہیں۔ شریعت کے ایک معنی عام ہے، ایک معنی خاص ہے۔ معنی عام یعنی بڑے معنی، وسیع معنی، معنی خاص چھوٹے معنی۔ معنی وسیع شریعت کے کیا ہیں؟ معنی وسیع شریعت کے دین کے ہیں۔ معنی خاص کیا ہے؟ معنی خاص ہیں وہی احکام جنہیں آپ مسئلے مسائل کہتے ہیں، یہ شریعت کے معنی ہیں۔ اب میں جس چیز کا ہمارے سماج میں، ہمارے درمیان میں فقدان اور کمی پائی جاتی ہے، اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ ہم نے ساری توجہ صرف دے دی دین کے نام پر، ایمان پر۔ ہم نے ساری توجہ دے دی دین کے نام پر، ایمان پر، گرچہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ، یہ نظریہ اپنی جگہ پر بالکل باطل ہے۔ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم دین کو اس طرح تقسیم کر دیں کہ دین صرف اعتقاد اور ایمان کا نام بن جائے۔ نہیں، گرچہ ایمان کا لازمہ عمل ہے، عمل کا لازمہ ایمان ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم الگ کر دیں کہ اعتقاد ایمان الگ ہو جائے، عمل الگ ہو جائے۔ اس لیے معصوم علیہ السلام نے فرمایا من لا دین لہو لا عمل لہو، من لا ایمان لہو لا عمل لہو۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے پاس عمل نہیں ہے، اور جس کے پاس عمل نہیں ہے اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے۔ لہذا اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ کون شخص کتنا مومن ہے تو تمہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا عمل کتنا ہے۔ جتنا عمل مضبوط ہوگا اتنا ایمان مضبوط ہوگا، اتنا عمل مضبوط ہوگا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، رابطہ یہ ہے کہ ایمان کا رابطہ شریعت سے، شریعت بمعنی خاص یعنی مسئلے مسائل سے بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی چیز کے لیے وسیلہ، کسی چیز کے لیے وسیلہ۔ بڑی اہم بات جو میں نے اپنے کانوں سے اپنی 20 سال کی حوزوی عمر میں، حوزوی یعنی مدرسے کی عمر میں 20 سال کی، اور اس سے پہلے جو بات نہیں سنی ہے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ وسیلہ ہے۔ شریعت بمعنی خاص مسئلے مسائل وسیلہ ہے ایمان تک پہنچنے کے لیے، ایمان کا جو ثمرہ ہے اسے حاصل کرنے کے لیے۔ اگر یہ شریعت نہ ہو تو یہ ایمان اپنے مقصود تک نہیں پہنچا سکتا، یہ ایمان اپنے ہدف اور مقصد تک نہیں پہنچا سکتا۔ فرض کیجئے ہمیں دہلی جانا ہے، ہم کہیں مولانا، ہم کہیں جناب آپ بغیر وسیلے کے دہلی جا سکتے ہو؟ کہا نہیں جا سکتے، مگر کوئی کہہ بھی سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کو بحث کرنے کی عادت ہوتی نا، جس کا نہ سر ہو نہ پیر، اور بحث کرنی شروع کر دیتے ہیں، بحث کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں سے بحث کرنی شروع کر دیتے ہیں جن سے بحث نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال کہہ دیا کہ مولانا آپ تو دلی کی بات کر رہے ہیں، ابھی کہاں؟ کرناٹک سے، آسام سے، کہاں سے ایک زائر جو ہے وہ حج کے لیے جا رہا کہ مولانا وہ تو بغیر وسیلے کے جا رہا۔ ہم نے کہا تم بھی کیا ہو جو مولانا کو چلا دو، مولانا کو چلا دو، مولانا تو اچھے اچھوں کو چلا دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد
بھائی وہ ٹھیک ہے کوئی دوسرا وسیلہ نہیں ہے، لیکن خدا دادی وسیلہ جو دو ٹانگوں کی شکل میں ہے، اپنے قدموں کی شکل میں ہے، اس وسیلے سے وہ کعبے کی زیارت کرنے کے لیے مشرف ہو رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا بغیر وسیلے کے ہدف تک نہیں پہنچا جاتا، بغیر مقصد تک بغیر کسی ذریعے کے نہیں پہنچا جاتا، اسی طرح ایمان کے ثمرے تک بغیر وسیلہ شریعت، بغیر وسیلہ احکام نہیں پہنچایا جا سکتا، پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ وسیلہ ہے۔ اب یہاں پر ہمیں سمجھنا ہے، ہم اصل میں سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ آج جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، آج جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، آج جو ہم جتنا بھی کر رہے ہیں، اور جس چیز میں ہم خشکی کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم عدم معرفت کے ساتھ نمازیں اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ عدم معرفت کے ساتھ، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، نہیں، اسی بندگان خدا میں لوگ ہیں جو معرفت سے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اسی میں ہیں جو معرفت سے روزے بھی رکھ رہے ہیں، اسی میں ہیں جو معرفت سے حج کی زیارت بھی کر رہے ہیں، لیکن اکثریت کی بات ہو رہی ہے۔ اکثریت وہ ہے کہ جو بغیر معرفت کے اگر عمل بھی کر رہی ہے تو بغیر معرفت کے، بغیر معرفت کے۔ معرفت کا ہونا ضروری ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ کروں۔ ایک قبلہ کعبہ مولانا محرم میں ہی ایک جگہ مجلس پڑھنے کے لیے گئے، ایک جگہ مجلس پڑھنے کے لیے گئے، اور مجلس پڑھنے کے بعد مجلس میں انہوں نے اپنا ٹاپک رکھا اسرار نماز۔ سر، اسرار، سر کہتے ہیں راز، اسرار راز کی جمع رازوں، یعنی نماز کے کیا راز ہیں، نماز کے کیا راز ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں نماز کے کیا راز ہیں، ہم تو بس کہا کہ ابا نے کہہ دیا نماز پڑھو، اماں نے کہہ دیا کھانا نہیں دیں گے اگر تم نے نماز نہیں پڑھی، تو بیچارہ شریف ہوا تو پڑھنے چلا گیا، بے حیا ہوا، اب ابا چیختے رہیں، اپنا ڈنڈا اٹھاتے رہیں، اماں کوسنے دیتی رہیں، اماں بھی بیچاری اماں ہے، کب تک روٹیاں نہیں دے گی، کب تک گھر سے نکالے گی، آخر کار بیچاری تھک کر کے ہار ہی جائے گی۔ جب ایک اماں اپنی جیسی انسان اپنے بچوں کی کوتاہیاں، گرچہ نہ اماں کو اس میں پیچھے ہٹنا چاہیے اور نہ اولاد کو نہ فرمانی کرنی چاہیے، جب اماں اپنے بچوں سے معاملہ کر لیتی ہے، اپنے غضب کا تحمل کر لیتی ہے، تو وہ خالق کائنات کہ جس نے ہر چیز کو خلق کیا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ اپنے غضب پر اپنی رحمت کا مظاہرہ کرے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مایوس وہی ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام۔ ایک مسئلہ بڑا عجیب و غریب چل رہا ہے، وہ غالی، وہ اخباری، وہ مقصر۔ عزیزو، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قوم کے نام جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اس پر غور کریں، جوان توجہ دیں، خصوصاً میرے نوجوان بھائی اس امر پر توجہ دیں۔ نہ کوئی غالی ہے تمہاری انڈیا میں، نہ کوئی تمہاری انڈیا میں اخباری ہے، ہیں تھوڑے بہت اخباری ادھر حیدرآباد سائڈ میں، وہ پرانے ہیں، وہ پرانے ہیں، یہ کوئی نیا میٹر نہیں ہے۔ لیکن جو یہ نیا میٹر چل رہا، نہ کوئی غالی ہے، نہ کوئی اخباری ہے، نہ کوئی قاصر ہے، نہ مقصر ہے، اور اس سے زیادہ عرض کروں، نہ کسی کو بدنام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے غالی کے پاس، اس کے اخباری کے پاس لفافے اور چیک اور ڈالر اور کیا پاؤنڈ آ رہے ہیں، نہیں، کسی کے پاس کچھ نہیں آ رہا ہے۔ نہ کسی مقصر کو کوئی بھر رہا کہ تم اسلام میں مقصر ہو جاؤ، قوم کے درمیان میں فتنہ
فتنہ کرو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز ہے تو یہی دشمنوں کا ہتھ کنڈا، وہی استکبار جہانی کا ہتھ کنڈا ہے جو قوم کو پسپا کرنا چاہ رہی ہے، جو قوم کو رسوا کرنا چاہ رہی ہے۔ یہ الفاظ کو بدل دوں، جو قومیں دیکھ رہی ہیں کہ تمام تھیولوجی اور تمام دینی چلتے چلتے کچھ تو راستے میں پہلے ہی نابود ہو گئے اور کچھ نابودی کی کگار پر ہیں، لیکن جنہوں نے کربلا کے بعد سے یہ سمجھ لیا کہ راستہ جو بقا کا راستہ ہے، جو راستہ شرافت کا راستہ ہے، جو راستہ استکبار کے مقابلے میں کھڑے ہو جانے کا راستہ ہے، جو راستہ مظلوم کی حمایت کا راستہ ہے، جو راستہ یزیدیت و فرعونیت و نمرونیت تو امریکیت کو مٹانے کا راستہ ہے، اس راستے کا نام حسینی راستہ ہے۔ اس راستے کا نام حسینی راستہ ہے۔ لہذا انہوں نے سوچا ان کو تباہ کیا جائے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک صاحب جو اپنا آپ کو بڑی اصلاح کرنے والے بن رہے تھے، اصلاح کرنے والے بن رہے تھے، ایک وہ گوشت جو آج کی تاریخ میں ہماری ہندوستان میں رہنے والوں کے لیے ہمارے محترم اور ہمارے سر کے تاج آیات اعظام نے حرام کر دیا ہے حالات کی وجہ سے۔ اس وجہ سے ان حالات کی وجہ سے وہ گوشت حرام۔ یہی عالم، ظاہراً عالم، رات میں واز کر رہا ہے، مقصروں اور اخباریت کی باتیں کر رہا ہے، صبح کہیں وہ ذبح ہوتی ہے، وہی 2.5 کلو لے کر کے چلا آتا ہے، وہی 2.5 کلو لے کر۔ کیا اسی کا نام مرجعیت کی تقلید کرنا ہے کہ عمل میں مخالفت کرے جاؤ اور نعرہ دیے چلے جاؤ؟ ایک جگہ کا واقعہ، یہ ایک جگہ کا واقعہ آپ کی خدمت میں، دونوں پہلو۔ دوسرے دن، کچھ دن بعد، جو اپنا آپ کو بہت مولائی بنتے ہیں، اپنا آپ کو بہت مولائی، اور وہ والی فکر جو قوم میں انتشار پیدا کرنے والی ہوتی ہے، ہوا کیا؟ بیٹا پردھانی کے لیے کھڑا ہوا، بیٹا پردھانی کے لیے کھڑا ہوا۔ ایام فاطمیہ منائے جاتے تھے۔ بڑی توجہ عزیزوں، کہاں جا رہے ہیں؟ نوجوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایام فاطمیہ کے نزدیک وہ پردھانی کے الیکشن آئے۔ وہ صاحب جو اپنا آپ کو بہت موالی بنتے تھے، بہت مولا کے چاہنے والے بنتے تھے، اب جب یہ پردھانی کا معاملہ آیا، کچھ ووٹ بھی لینے ہیں، تو اس سال ایام فاطمیہ نہیں ہوئی۔ جو وہ 5 مجلسیں ہونی تھی وہ نہیں ہوئی۔ لوگوں کو اعتراض ہوا کہ بھائی یہ ایام فاطمیہ کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ کہا بھائی ان دنوں میں کون آئے گا؟ الیکشن کا ٹائم چل رہا ہے، ان دنوں میں کون آئے گا؟ لہذا وہ ایام فاطمیہ کی 4 مجلسیں جو کچھ برس سے ہو رہی تھیں وہ حذف کر دی گئیں، اور صرف ایک مجلس وہ بھی دوسرے لوگوں نے کرائی، دیکھو میرے نوجوان بھائیوں، بصیرت کی ضرورت ہے، فکر کی ضرورت ہے، حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو قومیں حالات کو نہیں سمجھتی، آج میرا رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ العظمی خامنہ حفظہ اللہ، وہ مرد مجاہد، وہ نیک مرد، وہ صالح عبد، وہ بہترین بندہ، وہ نائب امام، میں امام نہیں کہتا، میں نائب امام کہتا ہوں، چونکہ ہمارے کچھ فرق رہنا چاہیے۔ وہی خامنائی کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں تو اپنے آقا کے چپلوں کی دھول بھی نہیں ہوں۔ وہ نائب امام فرماتے ہیں
کہتے ہیں برسوں برس سے چلا رہے ہیں، اے میرے قوم کے نوجوانوں، اے میری قوم، تمہیں بصیرت کی ضرورت ہے، تمہیں حق و باطل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تمہیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ دشمن چاہ کیا رہا ہے؟ آخر وہ ہمیں تاکید کرتے ہیں، نوجوانوں نے سمجھا وہ گاؤں جو پوری طرح سے دو فرقوں میں تقسیم ہو چکا تھا، جوان سمجھ گئے یہ کوئی اور میٹر نہیں ہے بلکہ نہ جانے میرے قوم کے افراد ساری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں، اس کو غور سے سمجھیں۔ دیکھو تمہارا وقت ہے، آج ہمیں اپنی بیسمنٹ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں اپنی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں غالی و مقصر کے جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج قوم کو ضرورت ہے تو علم کی ضرورت ہے، آج قوم کو ضرورت ہے تو فقر و فاقے کو مٹا دینے کی ضرورت ہے، آج قوم کو ضرورت ہے تو اتحاد کی ضرورت ہے۔ جہاں جہالت ہوگی وہاں فتنے ہوں گے، جہاں علم ہوگا وہاں اتحاد ہوگا۔ البتہ بہت کچھ ابھی انشاءاللہ آپ اس میں سنیں گے اور بیان کریں گے، لیکن چونکہ شاید وقت کی قلت ہے، سنڈے ایک سلوات عنایت محمد آج علم کی ضرورت ہے۔ نوجوان سمجھ لیں، میری نظر میں یہ سب بیہودہ پن ہے۔ آؤ میرے بچوں، آؤ اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ، اپنے نفسوں کی طہارت کرو، اپنے نفسوں کی طہارت کرو، اپنے اندر علم کی روشنی پیدا کرو، اپنے اندر علم کی روشنی لگ جاؤ، اپنے قوم سے فقر و فاقے کو دور کرو۔ میں کل آ رہا تھا گڑگاؤں سے ٹرین میں، اعلیٰ حضرت میں 4-5 بھیک مانگنے والے آئے، بڑی توجہ چاہتا ہوں، ان 5 میں صرف ایک ہندو خاتون تھی، ہماری بہن۔ یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہندو بھائی بھی ہمارے بھائی ہیں، چونکہ ہمارے ملک میں رہنے والے ہیں، ہم سب ایک مٹی میں ساتھ رہنے والے ہیں۔ جو پیار ہمیں ہندو بھائیوں کی طرف سے ملا ہے اس کو سارا سنسار اور سارا وشو اور سارا ورلڈ جانتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ دنیا میں اگر امن کی بات ہوتی ہے تو ساری دنیا چیخ کے کہتی ہے جیسا امن ہندوستان میں ہے ویسا امن کہیں نہیں۔ جیسا بھائی چارہ ہندوستان میں ہے ویسا بھائی چارہ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ جیسا ہندو بھائیوں نے مسلمانوں کو گلے لگایا ہے ایسا دنیا میں کسی قوم نے گلے نہیں لگایا جیسا اس قوم نے گلے لگایا ہے۔ لیکن لوگ اس ہماری اخوت کو اور اس بھائی چارے کو کچھ شرپسند عناصر ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں اپنے ہندوستان میں رہنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، دنیا جان لے اور میرے سارے ہندو بھائی بھی سن لیں کہ مسلمانوں سے اپنے ہندو بھائیوں کو نہ کوئی خطرہ کل تھا اور نہ آج ہے اور نہ آنے والے کل میں ہوگا، چونکہ خطرے کی کوئی قومیں ہی نہیں ہیں۔ مسلمان تو بڑا بھولا ہے، مسلمان کو اگر ایک اللہ کی قسم دلا دی جائے تو مسلمان وہیں ٹھہر جاتا ہے، بڑا بھولا ہے۔ کل ہی کا حسین منظر تھا، ایک صاحب آنے کے بعد ٹرین میں کچھ ہمارے حضرت نظام الدین اولیاء کی زیارت کر کے لوگ ٹرین سے آ رہے تھے، تو اکثریت اس میں ہمارے برادروں کی تھی، ایک شخص آیا غیر تھا، آنے کے بعد ابھی ذرا زور سے باتیں کر رہے تھے، البتہ یہ بھی صحیح بات ہے
مسلمانوں تمہیں اخلاق میں رہنا ہے، دین کا ایک جز اخلاق بھی ہے۔ لوگوں کے درمیان آہستہ بات کرو، یا وہ بھیک والی مانگ، 4 مسلمان بھیک مانگنے والے، کیا مسلمانوں میں ہی کمزور لوگ ہیں؟ کیا مسلمانوں میں ہی کم ہے جو بھیک مانگنے نکل پڑے؟ کیا اور قوموں میں تنگ دستی نہیں ہے؟ وہ تو اتنا بھیک نہیں مانگتی، تمہیں رسول اللہ نے حرام فرمایا ہے کہ کوئی شخص بغیر ضرورت کے کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے، اور اگر کسی کو ضرورت ہے تو یہ مومنین کا فرض ہے کہ اس کے گھر جا کر کے اس کی مدد کریں۔ یہ قوم کے لیے شرم کی بات ہے کہ کوئی اپنا جیسا انسان دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ کرامت انسانی یہ ہے کہ جس طرح سے ایک جزو میں کوئی تکلیف ہوتی ہے بدن کے، کوئی عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا بدن اس تکلیف کا احساس کرتا ہے، ایسے ہی اگر کوئی ہمارا بھائی کمزور ہے، محتاج ہے، تو ہم سب کو تکلیف ہو، ضرورت نہ پڑے، وہ غیر کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو شریعت، ایمان تک پہنچنے کے لیے شریعت ضروری ہے۔ بس آخری 2 باتیں اور آپ کی زحمت تمام۔ نماز کیا ہے؟ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ نماز قائم کرنا ہے، نماز پڑھنا نہیں ہے۔ اور امام خمینی علیہ الرحمہ نائب امام حضرت آیت اللہ خمینی ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نماز کو اپنے اندر تلقین کرنے کی ضرورت ہے، نماز کو اپنے وجود میں لانے کی ضرورت ہے، نماز کو اپنے اندر قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں بس 2-4 باتیں اور ربط مصائب انشاءاللہ۔ یہ عمل ایمان کی تربیت کرتے ہیں، اساس عمل کے لیے ایمان بنتا ہے، لیکن یہ عمل ایمان کو تربیت کر کر کے مضبوط بناتا ہے، محکم بناتا ہے۔ بھئی یہ نماز کیا ہے؟ نماز انسان کو موحد بناتی ہے، نماز انسان کو خالص توحید والا بناتی ہے، نماز انسان کو شرک سے دور رکھتی ہے، نماز قیامت پر یقین دلاتی ہے، نماز اپنے ضعف اور کمزوریوں کا احساس دلاتی ہے، نماز انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخی جملہ آج اس عزاخانے سے محضر امام سے میں عرض کر رہا ہوں۔ نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے کہ انسان کو موحد بناتی ہے۔ حج کیا ہے؟ انسان کو اللہ والا بناتی ہے۔ اب لوگ اعلیٰ حضرت جا رہے تھے، بس یہ بات بھی آپ کی خدمت میں کہہ کے آگے پڑھوں۔ اعلیٰ حضرت کی زیارت کرنے والے حضرت نظام الدین اولیاء جو ایک سید ہیں، جو ایک حسینی ہیں، جو ایک شیعہ ہیں، جو ایک، یہ الفاظ کو بدل دوں، جو ایک مولا کے غلام ہیں، جو مولا کے غلام نہیں بلکہ مجھے کہنے دیجئے جو سلمان کے غلام ہیں، جو ابو ذر کے غلام۔ بھئی دنیا کہاں پہنچ گئی؟ معرفت نہ ہونے کی وجہ سے مولا کے غلاموں کے غلام کی زیارت کو جا رہی ہے، لیکن جو اصلی مولا کربلا میں ہے اس کی زیارت کو نہیں جا رہے۔ سوچنے کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ وہی حضرت نظام الدین اولیاء نے کیا فرمایا؟ شاہ است حسین
بادشاہ است حسین بنائے لا الہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. صلوات پڑھ دیں وہاں. یہ ہے امام حسین علیہ السلام. تو لہذا ہمیں وہاں تک جانا چاہیے. یہ تربیت کرتی ہے نماز توحید کی فقرہ، تاریخی فقرہ آپ کی سماعتوں کے حوالے. جس طرح سے نماز انسان کو موحد بناتی ہے، توحید پرست بناتی ہے، انسان کو غیروں سے الگ کرتی ہے، اسی طرح یہ فرش عزا انسان کو حسینی بناتی ہے. یہ تربیت گاہ ہے، اور جو حسینی بن گیا وہ موحد بن گیا. جو حسینی بن گیا وہ زندگی اور مقصد تخلیق کو ادا کرنے والا بن گیا. اور جس نے حسین کو نہیں سمجھا وہ مقصد حیات کو نہیں سمجھ سکا. بہت تھے جو حسین کو سمجھانا چاہتے تھے، لیکن امام حسین جو عرش الہ سے، جو عرش معبود سے، جو لوح محفوظ کا مطالعہ فرما رہے تھے، امام حسین جب امام حسین علیہ السلام نے مکے سے ہجرت کی اور لوگ امام کو سمجھانے چلے. دیکھیے معاشرہ اس وقت تباہ ہو جاتا ہے جب وہ اپنے ہادی اور رہنما کو سمجھانے لگے. خبردار، ہوشیار، کبھی ہادی اور رہنما کو، اور خاص طور سے امام معصوم کے سامنے لب کشائی کی ضرورت نہیں ہے. امام معصوم کا امر، امام معصوم کا حکم الہی ہوتا ہے. جو امام نے فرما دیا وہ لوح محفوظ کی تقدیر ہوا کرتا ہے. دنیا بدل جائے، زمانہ بدل جائے، زمین و آسمان بدل جائے، لیکن عرش الہی پر جو مقدر ہو چکا، جو معصوم دہن سے نکل چکا، وہ نہیں بدلا جا سکتا. اور یہی وجہ ہے دنیا کے بنائے ہوئے امام بھی بدل گئے، دنیا کے بنائے ہوئے احکام بھی بدل گئے، لیکن جو امام حق کا رسول اللہ کی شکل میں تھا، جو رسول اللہ نے وہ حسن مجتبیٰ نے فرمایا، جو حسن نے فرمایا وہ حسین نے فرمایا. دنیا یوں ہی تو حیران ہے کہ جگہ جگہ سے امامتیں بھی ختم ہو گئیں، احکام بھی بدل گئے، لیکن یہ شریعت واقعیہ جو رسول اللہ کے ذریعے سے بارہ اماموں تک ملی، آخری زمانہ آ گیا، نہ پہلا حرف بدلا نہ آخری حرف بدلا. صلوات پڑھنے محمد. بدلتا کیوں؟ یہ بدلنا ہے اس کا کہ جس کے احساس بدلے. یہ تو لوح محفوظ پر مرضی خدا لیے ہوئے ہیں. جب خدا نہیں بدل سکتا تو ان کی مرضی بھی نہیں بدل سکتی. صلوات پڑھ دے ہاں عزیزو، آئیے ثواب میں شریک ہوں. آج اس ثواب میں جو یہ عطیہ ہے. روایت میں ملتا ہے کہ جب کوئی عزادار دنیا سے جاتا ہے، جب کوئی عزادار دنیا سے جاتا ہے تو ہزاروں ملک اللہ تبارک و تعالی آسمان سے
اس کی تشییع کے لیے، اس کے جنازے میں شرکت کے لیے بھیجتا ہے۔ یہ ہے عزادار کی عظمت۔ عزیز و کم نہ سمجھیے، بڑے عزادار ہیں۔ عزاداری بنائے لا الہ است ہے اس زمانے کے لیے، بقائے لا الہ اس عزاداری سے ہے۔ جس طرح یہ اذانیں، جس طرح یہ نمازیں ہمیں دوسری قوموں سے الگ کرتی ہیں، اسی طرح سے سارے بڑی غور سے سنیں، کچھ بھی ہو، کوئی بھی فرقہ بنا ہو، کوئی بھی اختلاف ہوئے ہوں، وہ اختلاف کی حد تک تھے، لیکن کربلا میں کوئی فرقہ نہیں بچا، کوئی اور اختلاف نہیں بچے، لیکن کربلا میں دو ہی گروہ رہے، اور جو قیامت تک دو ہی گروہ رہنے ہیں، یا حسینی ہیں یا یزیدی ہیں۔ اور سب نے دیکھ لیا وہ یزید جو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں کربلا میں فاطمہ کے باغ کو تاراج کر کے پیروز اور کامیاب ہو جاؤں گا، اللہ نے اس سے ذلیل کر دیا۔ اور جن لوگوں کو تاراج کرنا چاہا، جن لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہا، وہ لاشا پامال ہو گیا، لیکن وہی حسین ہے جو سفینہ نجات بن گیا، وہی حسین ہے جو نور ہدایت بن گیا، وہی حسین ہے کہ جس نے نوک نیزہ پر قرآن سنا دیا، اور قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اب تمہیں کوئی مشرب، کوئی راستہ، کوئی ہدایت کے لیے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں حسین، میں فاطمہ کا لال، میں نازوں کا پالا، میں وہ حسین جس کو گہوارے میں ملائکہ نے میرے گہوارے کو جھلایا، میں حسین کائنات کی ملکہ نے جس کے صدقے میں یہ کائنات پیدا ہوئی، اس ملکہ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے چکیاں پیس پیس کر کے پالا۔ اب تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں حسین اپنے ساری قربانیاں دینے کے بعد تمہارے لیے قیامت تک کا ہدایت کا انتظام کر رہا ہوں کہ اگر ہدایت ملے گی تو مجھ حسین سے ملے گی، میرے نو فرزند، میرے آنے والے 9 بیٹے، جو ہر کوئی اپنے وقت کا حسین ہوگا، اس سے ہدایت ملے گی۔ ہاں عزیزو، یہ قافلہ چل رہا ہے، حسین کو معلوم ہے میری امت گمراہ ہونے والی ہے، حسین کو معلوم ہے کہ اس وقت اگر میں حجت خدا، اللہ نے مجھے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے آدم کا، ابراہیم کا، نوح کا، عیسیٰ کا، موسیٰ کا، نبی محمد مصطفیٰ کا جانشین بنا کر کے بھیجا ہے۔ اگر آج حسین جان تو بچا سکتا ہے لیکن اسلام نہیں بچا سکتا۔ حسین نے کہا وہ حسین ہی کیا جو اسلام مٹنے دے اور خود بچ جائے، حسین تو اسلام بچائے گا۔ عزیزو، یہ قافلہ چل رہا ہے، لوگوں نے آن کر کے کہا تھا کہ حسین یمن چلے جاؤ۔ عبداللہ ابن زبیر آنے کے بعد کہتے ہیں مولا حسین یمن چلے جائیے۔ امام حسین نے جو ملکوت اعلیٰ سے جان رہے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، میری تکلیف کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، وہ حسین ہر کسی کو ایک جواب نہیں دے سکتے، چونکہ اس جواب کو ہر کوئی سہن ہی نہیں کر سکتا، وہ ظرفیت ہی نہیں ہے، وہ اس لائق ہی نہیں ہے۔ آخرکار حسین ہر کسی کو ویسا ہی جواب دیتے ہیں۔ امام حسین نے جو ایک جواب دیا، فرمایا اپنے ابن عباس آن کے کہتے ہیں مولا نہ جائیے، آپ یہیں رک جائیے۔ امام حسین نے فرمایا اگر میں پرندوں کے گھونسلوں میں بھی چلا جاؤں تب بھی یہ مجھے نکال کر کے اور قتل کر دیں گے۔ کسی سے فرمایا کہ میں رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا حسین کچھ لوگ کعبے میں ایک شخص کو شہید کریں گے، اس سے حرمت پائمال ہو جائے گی، میں نہیں
نہیں چاہتا میرے خون سے کعبے کی حرمت پامال ہو۔ ایک مرتبہ محمد حنفیہ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں مولا نہ جائیے، مولا آپ نہ جائیے، آپ یہیں رکیے، آپ نہ جائیے، یمن چلے جائیے۔ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا چاچا آپ میری ہمدردی میں کہہ رہے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ حسین قتل کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں پھر بھی میں آپ کی بات پر غور کرتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام رکے، چونکہ محمد حنفیہ کو سمجھانا ہے۔ حسین تو عرش کا مطالعہ کر رہے ہیں، لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ محمد حنفیہ اگلے دن آئے، امام حسین سفر کے لیے تیار ہیں، محمد حنفیہ آئے، کہتے ہیں کہ میں نے کچھ کہا تھا، آپ عرض کی تھی، آپ نے کہا تھا میں جواب دوں گا، غور کروں گا، کیا غور کیا؟ فرماتے ہیں میں رات میں سو رہا تھا، خواب میں رسول خدا آئے، آنے کے بعد فرماتے ہیں حسین تمہیں کربلا میں شہید ہونا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی امام حسین نے، اس صادق امین نے، اس وارث رسول نے جملے فرمائے ہیں، محمد حنفیہ نے اپنے سر کو پیٹ لیا۔ آقا یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ آقا نہ آپ کا کہا ہوا غلط ہو سکتا ہے، نہ رسول اللہ کا کہا ہوا غلط ہو سکتا ہے۔ آقا اب میری آپ سے اتنی گزارش ہے کہ آپ چلے جائیے، لیکن یہ ہمراہ مستورات کیوں لے جا رہے ہیں؟ اپنے ساتھ یہ بچے کیوں لے جا رہے ہیں؟ ایک مرتبہ امام حسین نے فرمایا اے محمد حنفیہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ ایک مرتبہ عجب نہیں، امام حسین نے آپ نے علم امامت سے محمد حنفیہ کو دکھایا ہو اور فرمایا ہو ہاں ہونا۔ ایک مرتبہ محمد حنفیہ کو امام حسین نے زمین کربلا دکھائی دی ہو اور فرمایا ہو اے محمد حنفیہ ہاں ہونا مقتلنا، محمد حنفیہ ہم یہاں شہید کیے جائیں گے، اے محمد حنفیہ یہاں ہمارے خیمے نصب ہوں گے، اے محمد حنفیہ یہ وہ مقام ہوگا جو میرا شیر عباس خیموں کی حفاظت کر رہا ہوگا۔ اے محمد حنفیہ اور دیکھنا چاہتے ہو؟ اے محمد حنفیہ آگے دیکھو، امام ایک ایک منزل دکھا رہے ہیں، اب حسین منزل دکھا رہے ہوں گے، محمد حنفیہ منزلیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اللہ وہ وقت بھی آیا ہوگا کہ جب حسین نے یہ دکھایا ہو یہ میرے آن و محمد کے شہید ہونے کی جگہ ہے، یہ میرے جوان علی اکبر کے سینے پر سینہ لگے گی۔ محمد حنفیہ نے اس وقت سر پیٹا ہوگا جب دیکھا ہوگا حسین جوان کے لاشے سے سینہ نکال لے۔ ایک مرتبہ انبیاء کا مجمع ہے، انبیاء رو رہے ہیں، حسین آستین الٹے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین کس طرح سے جوان کے جگر سے برچھی نکالے، عجب نہیں حسین نے کبھی بابا کی طرف دیکھا ہو، کبھی بوڑھی ماں سیدہ کی طرف دیکھا ہو، عجب نہیں مشکل کشا نے کہا ہو ارے حسین میرے لیے باب خیبر آسان تھا، میرے بیٹے حسین آج صبر کے جوہر دکھا دے۔ حسین نے برچھی نکالی، خون کا فوارہ، زہرا علی کا مرثیہ، انبیاء کا گریا۔ ادھر زینب نے دیکھا ماں جایا سینہ نکال رہا ہے، اللہ اللہ تڑپ گئے، مرثیہ پڑا، واہ غریبا واہ حسینہ واہ آتش
پریشان میں نے نہیں دیکھا کوئی باپ جوان کے جگر سے برچھی نکال الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما یا اللہ تو نے یہ ہمارے اوپر عظیم احسان کیا ہے کہ تو نے ہمیں حسینیوں میں شمار کیا ہے اے اللہ تیری ہم اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے یا اللہ جس فضل سے تو نے ہمیں حسینی بنایا ہے اسی فضل کی التجا کرتے ہوئے تجھ سے درخواست کرتے ہیں ہماری عزاداریوں کو قبول فرما یا اللہ بحق محمد و آل محمد اس پرآشوب دنیا میں جہاں جہاں تیرے حسین پر گریہ کرنے والے ہیں تیرے حسین کا ماتم کرنے والے ہیں پروردگار اور سب کی حفاظت فرما یا اللہ امت مسلمہ میں اتحاد قائم فرما یا اللہ قوم کی مشکلات کو دور فرما ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع اپنا کبر دے دیا اللہ اکبر کے لیے اپنا امتحان تھا سخت یہ مظلوم سرور کے لیے اپنا اپنا سے کوئی کہہ دے کلے جا تھام لے لیلا سے کوئی کہہ دے کلے جا تھام لے ہو رہی ہیں برچھیاں تیار اکبر کے لیے اپنا اللہ اکبر کے لیے اپنا اکبر دے دیا اللہ اکبر کے لیے باپ کو کیسے دکھائیں سینے میں برچھی کا پھل باپ کو کیسے دکھائیں سینے میں برچھی کا پھل مرحلہ تھا سخت یہ مقتل میں اکبر کے لیے اپنا اکبر دے دیا اللہ اکبر کے لیے اپنا اکبر دے دیا اللہ اکبر کے لیے کوئی اب زینب سے پوچھے کیا ہے ہم شکل نبی کوئی اب زینب سے پوچھے کیا ہے ہم شکل نبی کتنے بچوں کو کیا قربان اکبر کے لیے اپنا اکبر دے
تین پھل کا تیر جو کھایا تو بچہ ہنس دیا تین پھل کا تیر جو کھایا تو بچہ ہنس دیا ایک کھلونا چاہیے تھا پیاسے اصغر کے لیے اپنا اپنا خانہ کعبہ پکارا شکریہ تیرا حسین خانہ کعبہ پکارا شکریہ تیرا حسین اپنا اکبر دے دیا اللہ اکبر کے لیے اپنا اکبر دے دیا اللہ اکبر کے لیے اپنا اکبر دے دیا اللہ اکبر کے لیے صاحب عالم پڑھو نو رضا نے جو لکھا صاحب عالم پڑھو نو رضا نے جو لکھا ہے یہی عباس مرہم خاتون محشر کے لیے اپنا اکبر دے دیا اللہ اکبر کے لیے اپنا اکبر دے دیا اللہ اکبر کے لیے Say,